ताला अन्हु के पड़ पोते भी। सिलसिला नसब आपका गौसे पाक से मिलता है। मेरे अजीजों, जब आपकी विलादत हुई और 5 साल की उम्र के थे तभी आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया। तो आपकी वालिदा ने देखा कि अब मेरा बच्चा यतीम है, तो इसकी कफालत और इसकी तालीम और तरबियत होना है। तो अपने सगे भाई हजरत बाबा फरीद के हवाले अपने इस भांजे को फरमा दिया, अपने बेटे को कह दिया। हजरत बाबा फरीद का उस वक्त आस्थाना, लंगर खाना और खानकाह चलती थी, हज़ारों मुरीदीन की तरबियत हुआ करती थी। तो हजरत बाबा फरीद ने इनको अपने साथ रखा, लेकिन ये बचपन से बहुत ज़्यादा हया वाले थे, यानी जिसमें झिझकना, शर्म महसूस करना। तो जब तक कोई कहता नहीं था खाते भी नहीं थे, अपनी मर्जी से कोई चीज़ उठाते नहीं थे, बचपन से आपकी आदतें पाक थी। तो ये शर्म और झिझक करेंगे, इसलिए बाबा फरीद ने क्या किया कि हमारे दस्तरखान पर बैठ करके ये बेतकल्लुफी से खा नहीं पाएगा, तो अपने लंगर खाने का मुंतजिम इनको बना दिया कि लंगर खाने का इंतज़ाम सब तुम देखोगे। तो इनको लंगर खाने का इंतज़ाम इसलिए दिया गया था कि अकेले रहेंगे और अपनी मर्जी से जो चाहेंगे खाते रहेंगे। 12 साल तक आपने बाबा फरीद के लंगर खाने का इंतज़ाम संभाला। 12 साल के बाद इनकी वालिदा इनको मिलने के लिए गई तो देखा जिस्म की पूरी हड्डियां बाहर आ चुकी, इतने नहीं थे, इतने लागर हो चुके थे कि हड्डियां पूरी नजर आने लगी। इनको लेकर के हजरत बाबा फरीद के पास गई इनकी माँ, कहा भाई जान मैं तो आपके पास इसलिए छोड़ी थी कि इसकी तालीम और तरबियत भी हो और इसकी कफालत भी हो, इसके तो जिस्म से हड्डियां आपने निकाल दी। बाबा फरीद ने कहा मुझे भी इस बात की खबर नहीं। पूछा अली अहमद क्या बात है कि तुम इतने कमजोर हो गए हो, क्या खाना खाते नहीं? हजरत अली अहमद कलीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह फरमाया कि मुझे आपने लंगर का इंतज़ाम संभालने का हुक्म दिया, खाने का नहीं। 12 साल तक इस लंगर खाने से आपने कोई चीज़ नहीं खाई। जो होता था अपने रात का इंतज़ाम करते और दिन में रोज़ा रख लिया करते थे। जो आपको पानी मैसर आ जाए या खजूर या अंगूर, इससे इफ्तार हो जाती। 12 साल तक इस तरह सख्त तरीन मुजाहिदे किए। जब हजरत बाबा फरीद ने आपकी ये कैफियत देखी तो आपको साबिर का लक़ब अता किया। आपका नाम अली अहमद है, लेकिन मशहूर किस बात से है? साबिर। इसलिए कि पीरो मुर्शिद का दिया हुआ लक़ब है। आपके पीरो मुर्शिद है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, और वही मुरब्बी है, वही आपकी तरबियत करने वाले आपके उस्ताद भी हैं, मामू भी हैं। अब जब हजरत साबिर कलीली रहमतुल्लाह तआला अलैह जवान हुए तो उसके बाद आपकी इबादतों का और जज्ब का हाल ये होता था कि हमेशा मुस्तगरक रहते थे ज़िक्र इलाही, किसी की परवाह नहीं और किसी का होश नहीं। तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपको दिल्ली भेजा और उसके बाद फिर इस इलाके में आए। दिल्ली जब भेजा था तो वहाँ के हालात भी ऐसे थे कि जमालुद्दीन हांसवी हजरत बाबा फरीद के एक और मुरीद और खलीफा, हजरत बाबा फरीद ने कहा था कि मैं इसको खिलाफत देता हूँ, लेकिन उस सनद पर जमालुद्दीन हांसवी की भी दस्तखत होनी चाहिए। तुम जाओ दिल्ली में उनकी दस्तखत करा लो। हजरत साबिर पाक दिल्ली आए और हजरत जमालुद्दीन हांसवी के पास अर्ज किया कि बंदा इबादत और मुजाहिदात तय करके पीरो मुर्शिद के दरबार से आया है, पीरो मुर्शिद का हुक्म है कि आप दस्तखत फरमाएं। तो हजरत जमालुद्दीन हांसवी उन्होंने अपने खानकाह पर इनको बिठाया और कहा कि ठीक है मैं कर देता हूँ। सनद लाई और मगरिब का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया। जो चिराग था, चिराग की रोशनी में सनद पर दस्तखत और मुहर लगाई जानी थी, तो चिराग बुझ गया। तो उसके अलावा कोई आपके पास इंतज़ाम नहीं था। तो हजरत साबिर पाक ने कहा कि दूसरा चिराग मंगवाइए। तो उन्होंने दूसरा चिराग मंगवाया, उसकी रोशनी में लिख रहे थे, वो भी चिराग बुझ गया, अंधेरा था। जमालुद्दीन हांसवी ने कहा कि अली अहमद अलाउद्दीन, कल की सुबह रोशनी में मैं तुम्हें ये सनद दे दूंगा। तो हजरत साबिर पाक ने कहा कि नहीं अभी कर दीजिए, मुझे लंबा सफर है, मैं आगे चल पड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि न रोशनी है न चिराग जल रहा है,
تو حضرت صابر پاک نے اپنی شہادت کی انگلی کو دیکھا تو جل اٹھی، سبحان اللہ، تیز روشنی ظاہر ہو گئی، آگ لگ گئی، چراغ سے زیادہ آگ انگلی میں تھی۔ حضرت صابر پاک نے کہا اب اس روشنی میں آپ لکھیے۔ تو حضرت جمال الدین ہانسوی نے اس سند کو پھاڑ دیا، پھاڑ کر کے چاک کر کے رکھ دیا اور کہا علاء الدین علی احمد تیرا جلال اتنا ہے کہ اگر تم دلی میں رہو گے تو پوری دلی جل جائے، لہٰذا میں یہ سند اور یہ مہر تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو حضرت صابر پاک وہاں سے واپس نکلے، لیکن یہ کہتے ہوئے نکلے کہ جمال الدین ہانسوی کو کہ آپ نے میری سند چاک کر دی، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ زبان پاک سے نکلا ہوا جملہ، جلال اتنا تھا، واپس اپنے مرشد کے دربار میں گئے، واقعہ سنایا، انہوں نے سند تو چاک کی لیکن حضرت جمال الدین ہانسوی کا سلسلہ نہیں چلا، نہ ان کے سلسلے سے کوئی آیا، آپ نے بھی شاید سنا نہیں۔ تو حضرت بابا فرید ان کو اپنے دربار میں پھر رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دلی کو چھوڑو، میں تمہیں کلیر کی ولایت دیتا ہوں۔ اس زمانے میں ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا، آباد شہر تھا، اور یہاں کے رنگ و روغن اور یہاں کی عمارتیں مشہور تھیں۔ تو حضرت بابا فرید نے کلیر کی ولایت دی، اور کلیر جب آپ آئے تو یہاں کے حالات ایسے تھے کہ جو وقت کا یہاں کا امیر تھا اس نے تو آپ کو تسلیم کر لیا، لیکن جو مولوی حضرات تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، کہا کہ یہ بابا جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ حضرت صابر پاک کے خلاف جو ہے نا بہت ساری پلاننگ ہونے لگی، شہر قاضی جو تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، تو ان کو بہت سمجھایا، لیکن اس کے بعد خط لکھ کر کے اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ حضور یہاں تو مجھے ایک رکعت نماز بھی یہ لوگ پڑھنے نہیں دیتے، میرے جو دل کا سکون ہے وہ یہاں نہیں مل پا رہا ہے۔ بابا فرید نے صرف جواب میں اتنا ہی کہا کہ کلیر تیری بکری ہے، چاہے تو دودھ پی لے، چاہے تو گوشت کھا لے۔ اتنا کہا پیر و مرشد نے، حضرت صابر کلیری نے سمجھ لیا یہ بزرگوں کے ان کے کوڈ ورڈز ہیں، ان کے اسرار ہیں۔ پھر آپ جامع مسجد آئے، جامع مسجد میں جو امیر لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، انہوں نے حضرت صابر کلیری کو اندر آنے نہیں دیا، کہا کہ یہ جادوگروں کے لیے نہیں ہے، باہر جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں دیا۔ تو آپ نے اتنا کہا کہ ظالموں مسجد میں بھی آتے ہو تو خدا بن کر کے آتے ہو، بندہ بن کر کے آؤ اور ہر ایک کو عبادت کی اجازت دو، کہ یہاں پر بھی حاکم بنے ہوئے ہیں۔ اتنا کہہ کر کے آپ نکلے، وہ لوگ اپنی نماز میں مصروف تھے۔ صابر پاک نے مسجد کی طرف دیکھ کر کے کہا سارے تو سجدہ کر رہے ہیں، مسجد تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ مسجد سبحان اللہ، تو جتنے تھے اسی میں دب کر کے گئے، تو ان کا غرور اور تکبر ختم ہو گیا۔ تو آپ کا جلال کا حال یہ تھا کہ زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات پورے ہو جائے۔ سبحان اللہ، آئے تو پھر حالات ایسے ہو گئے کہ یہاں پر مشہور ہو گئی بات کہ صابر کلیری کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پورے ہو جاتے ہیں۔ شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، پلیگ پھیل گئی، اور اتنی بیماری پھیلی کہ بڑے بڑے گھر اجڑ گئے، سارے لوگ ایک ایک گھنٹے میں مرنے لگ گئے۔ پھر دوڑے دوڑے کئی لوگ آئے اور حضرت صابر پاک سے لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں؟ تو آپ نے فرمایا بس فقیر نے کہہ دیا ہے کہ کلیر ویران میں ہے۔ میں نے حضرت صابر پاک نے کہا کلیر کی ویرانی کی بات ہو چکی، جاؤ اب۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایسا ویران ہوا، ایسا ویران جو اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا شہر تھا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ آج بھی کلیر ہے آبادی والا ایک شہر، لیکن اتنا ڈیولپ نہیں ہے، نہ ہی اس کا بڑے بڑے شہروں میں نام ہے اس زمانے کے شہروں کے نام سے۔ بہرحال میرے عزیزوں، سیدنا صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر جہاں آرام فرما ہے، انہوں نے اپنی قبر بنائی اور اندر چلے گئے اور 9 سال تک باہر نہیں آئے، اسی میں عبادت گزار رہے۔ وہ ذکر الہی ان کی غذا ہو، جو اللہ کا ذکر کرتے تھے وہی ان کا کھانا پینا ہوتا تھا، وہی نوری غذا ان کی ہوا کرتی تھی، اور وہ مخلوق سے دوری اختیار کرتے تھے۔ اسی حالت میں آپ کی پوری زندگی پاک گزری ہے، یہاں تک کہ آپ کی ماں نے آپ کی شادی
حضرت بابا فرید کی بیٹی سے کی، یہ اپنی ماموزاد بہن سے نکاح کروایا. یہ منع کرتے رہے حضرت بابا فرید اپنی بہن کو کہ تو صابر کو میری بیٹی دینے کی بات کرتی ہے، اس کے دل میں کوئی نہیں بس سکتا. لیکن بہن نے اصرار کیا تو اپنی بیٹی کا نکاح کیا. جب وہ دلہن گھر آئی تو پہلی رات حضرت صابر پاک نے حجرے میں داخل ہو کر پوچھا تو کون؟ کہا میں آپ کی دلہن ہوں، میں آپ کے ساتھ شریک حیات ہوں. آپ نے ایک نظر دل پر ڈالی دلہن پر اور ان مقامات کو پہنچا دیا کہ روایات میں موجود ہے کہ دونوں پھر پوری زندگی بھر جذب کے عالم میں رہتے تھے. نہ ان کو ان کی پرواہ نہ ان کو ان کی پرواہ، صرف اور صرف اللہ کے اوپر رہ گئے. جو بشری تقاضے ہوتے ہیں ان کی حاجات ہی نہیں رہ گئی. اب بعض لوگ کہتے ہیں جلا دیا، بلکہ یہ روایت غلط. حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقامات کو پہنچا دی. اب اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بات کروں کہ یہ وہ بزرگ ہے جو حدیث پاک میں ہے نا، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. موت آنے سے پہلے جو اپنے آپ کو مار لیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہو گیا. یہ فنا اور بقا کی جو مثال ہمیشہ پیش کی جاتی ہے وہ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے نظر آتی ہے. بعض اہل اللہ ایسے ہیں جن کے وفات کے بعد بھی مولا تعالیٰ ان کو زندگی کا تصرف عطا کرتا ہے، اختیار عطا کرتا ہے. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے پاس ایک محبوب الہی کے مرید آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے زندگی بھر کسی کو مرید نہیں بنایا. حضرت صابر پاک کے ایک ہی مرید ہے، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی. کل پانی پت ہم گئے تھے، وہیں پر ان کا بھی مزار پاک. ایک مرید ایک خلیفہ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو ایک خادم نے آ کر کے کہا کہ میرے مرشد محبوب الہی کے مریدین آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، کتنے زیادہ، اور آپ کا ایک ہی مرید ہے. تو صابر پاک نے اتنا جلال میں کہا کہ میرا ایک شمس الدین سارے تاروں پر بھاری ہے. واپس گئے وہ خادم، انہوں نے کہا محبوب الہی سے کہ میری بات صابر علاء الدین کلیری سے ہو رہی تھی کہ آپ کی کثرت سے مریدین ہیں اور ان کا ایک ہی مرید ہے. تو حضرت محبوب الہی نے پوچھا صابر نے کیا کہا کہ میرا ایک شمس کہتے ہیں سورج کو، میرا ایک شمس سارے تاروں پر بھاری ہے. سبحان اللہ. محبوب الہی نے کہا صابر نے جو کہا وہ سچ ہی کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اس کی زبان سے جو نکل جائے وہ پورا ہوتا ہے. میرے عزیزوں، صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال سے پہلے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ یہ فنا اور بقا کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ رکھ دینا، کوئی دوسرے صاحب آئیں گے پڑھائیں گے، تم میں سے کوئی نہ پڑھانا. تو آپ کے انتقال کے بعد فنا اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ فنا مطلب ہمیشہ ختم ہو جانا، بقا کا مطلب باقی رہنا. باقی کون رہتا ہے اور فانی کون ہے؟ تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کا جنازہ رکھا گیا. ایک ہجوم تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء سب وہاں پر تھے. کافی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آیا، چہرے پر نقاب، اور وہ جنازے کے آگے بڑھ کر کے نماز اس نے پڑھا دی. اس کی نماز صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھائی. جب نماز پڑھا کر کے وہ رخصت ہونے لگا تو مرید صادق نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جو میرے پیر و مرشد کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے؟ تو آنے والے گھڑ سوار نے اپنا نقاب اٹھایا تو دیکھا وہ صابر کلیری. پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے سوال کیا تھا فنا کیا ہے بقا کیا ہے، وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور یہاں نماز جو پڑھایا بقا ہے. اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے. آج بھی ہم صابر پاک کے دربار میں حاضر ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنی قبر پاک میں زندہ ہے، اور ہم غریبوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری التجائیں سن بھی رہے ہیں. اگر ان کی زبان پاک سے ہمارے لیے سفارش نکل گئی تو مولا ہمارا بیڑا پار. اللہ تعالیٰ اس صابری سلسلے میں، اس سلسلے چشتیہ کی برکات ہمیں عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. صابر پاک کے دربار میں جاتے جاتے غلاموں اتنی دعا کر کے جاؤ کہ اے صابر پاک
آج تمہاری اس نگاہ کی ضرورت ہے ان گستاخان رسول کے لیے، ان دشمنان اسلام کے لیے جو میرے آقا کی شان میں پھونک رہے ہیں. ایک نگاہ اٹھا کر جلال ہی کی صحیح ان پر ڈال دیں تاکہ رہتی دنیا تک آنے والوں کو وہ عبرت کا نشان بنے، عبرت کا نشان بن جائے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں اور سادات میں سے ہیں. آپ چاہیں تو یہ تمام گستاخوں کو ہلا کو برباد کریں، سفارش پر مولا انہیں عذاب علیم میں گرفتار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.